बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैंने अपने चैनल पे इनवाइट किया है हामिद सईद साहब को, जो कि एक इंटरनेशनल इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट हैं। हामिद साहब के नाम और काम से तो हम सब बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। थैंक यू सो मच हामिद साहब फॉर जॉइनिंग अस, और मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। उसका बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई एम वेरी डिलाइटेड टू बी विद यू और इंशाल्लाह विल डू अ ग्रेट सेशन एंड ऐड वैल्यू टू आवर ऑडियंस इंशाल्लाह। जी श्योर सर। सर मुझे हम सब जैसे लिबास की अहमियत से तो सभी जानते हैं कि ड्रेसिंग सेंस या अच्छा ड्रेस होना कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन सक्सेस से हम इसको किस तरह से रिलेट करते हैं? मैं आपके व्यूज इसके ऊपर जानना चाहूंगी कि ड्रेस फॉर सक्सेस क्या है। देखिए, ड्रेस फॉर सक्सेस जो है ये एक ना सिर्फ स्लोगन है बल्कि इन एक्चुअली यू नो द वे इट वर्क्स इज कि जब आप किसी कमरे में एंटर होते हैं, आपकी मीटिंग है, आप किसी बिजनेस मीटिंग है या आप किसी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या इवन आप सोशल मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो इससे पहले कि आप मुंह से एक लफ्ज भी बोलें, आप यू नो बिफोर यू अटर अ सिंगल वर्ड आउट ऑफ योर माउथ, आप ड्रेसिंग के जरिए से, अपने पर्सनालिटी के जरिए से, आपकी अपीयरेंस के जरिए से, अपने पर्सोना से आप अपने बारे में सब कुछ बता चुके होते हैं। तो वो चंद चीजें हैं उसके बारे में बात करते हैं और दैट विल यू नो क्लैरिफाई कि ड्रेस और सक्सेस से क्या ताल्लुक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम सक्सेस की बात करते हैं तो जो ही आप एंटर होते हैं तो जो बंदे बैठे हुए हैं या फॉर दैट मैटर एक बंदा बैठा हुआ है, वो जज ये करता है कि आप कितने को सक्सेसफुल लगते हैं। अच्छा, अब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं लेकिन लगते हैं कि नहीं लगते हैं। तो एक तो सबसे पहली बात ये है, अगर आप सक्सेसफुल नहीं लगते तो फिर आप क्या लगते हैं? यू नो ऑब्वियसली फिर आप अनसक्सेसफुल लगते हैं। तो कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि वो अनसक्सेसफुल लगे। तो ये जजमेंट है, प्री कंसीव जजमेंट है जो लोग करते हैं, आप उनके बारे में करते हैं, वो आपके बारे में करते हैं। बिल्कुल। अब इसमें आपको ना वो इजाजत मांगते हैं आपकी, ना आप उनसे आपको इजाजत देते हैं। दिस जस्ट हैपेंस वेरी क्विकली, बल्कि कहते हैं फर्स्ट 7 सेकंड्स में ये सारी चीजें एकदम से कम्युनिकेट होती हैं, जिसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ क्लोथिंग। तो दैट्स वन थिंग। दूसरी बात, आप अपने लिबास से ये भी बता रहे होते हैं कि आप कितने को कॉन्फिडेंट है। ये भी आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। सक्सेस, कॉन्फिडेंस सक्सेस का एक बहुत बड़ा यू नो हिस्सा है, बहुत बड़ा पार्ट है। इन एक आदमी जो सक्सेसफुल है वो कॉन्फिडेंट भी लगना चाहिए उसे। अगर बिल्कुल। कॉन्फिडेंट नहीं लगता तो देन ऑब्वियसली देयर इज एन इशू देयर। तो आप अपना कॉन्फिडेंस भी जो है अपनी ड्रेसिंग से, अपने अटायर से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने ऑरा से बता रहे होते हैं। अच्छा, तीसरी बात, आप अपना एजुकेशन लेवल बता रहे होते हैं कि आप कितने को एजुकेटेड हैं। आई मीन यू कुड हैव यू नो 3 or 4 PhDs लेकिन लग नहीं रहा कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं। तो आई मीन आई डोंट नो हाउ इट कैन वर्क इन योर फेवर। एक एजुकेटेड बंदा एजुकेटेड लगता नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो उसके लिए तो फिर बड़ा ना इसे हार्ड रोड हेड ऑफ हिम कि वो कैसे कन्विंस करेगा अपनी ऑडियंस को ये। अच्छा, फिर आप अपने लिबास से ये भी बता रहे होते हैं कि आप कितने को फाइनेंशियली स्टेबल हैं। एक बंदा लगता है कि ऐसे यू नो पुअर लगता है, अगर वो गरीब लगता है तो फिर लोग उसको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे वो गरीब है। तो लिबास जो है वो आपको ये सारी चीजें बता रहा था। और आखिरी बात जो मैं कहूंगा, बल्कि 2-3 बातें और हैं, आखिरी भी नहीं है, आप अपना सोशल इकोनॉमिक जो लेवल है वो भी बता रहे होते हैं। सोशल इकोनॉमिक लेवल क्या है कि मतलब आप एफ्लुएंट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आप मिडिल से बिलोंग करते हैं, आप लोअर मिडिल से बिलोंग करते हैं, या आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, पुअर यू नो आई मीन कम्युनिटी से आए हैं, या आप एक विलेज से बिलोंग करते हैं। आपका ड्रेस ये भी बता रहा होता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये नहीं है कि आप जो है वो एफ्लुएंट से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते। आई मीन पाकिस्तान में जो है हम लाइक 95% सारे मिडिल, लोअर मिडिल, पुअर को मिला लें तो आप 95% की पॉपुलेशन है। तो आप, इसका मतलब ये है कि हम मोस्टली लोग हम उस सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। तो एक्चुअली इसमें जो अहम बात है वो ये है कि हम क्या वेल ग्रूम्ड लगते हैं कि नहीं लगते। यानी मैं आपको एक दुनिया में बता दूं कि 2 चीजें हैं जो आई वुड से कि लेवल प्लेइंग फील्ड देती हैं किसी भी बंदे को, डजंट मैटर किस कंट्री का है, किस रेस का है, किस रिलीजन का है, किस बैकग्राउंड का है। 2 चीजें जो है ना उसको लेवल प्लेइंग फील्ड देती हैं। एक एजुकेशन, यानी अगर उसको एजुकेशन है तो ऑब्वियसली वो बात करेगा तो एजुकेटेड होगा, यू नो कैन मेक अ कंपेलिंग आर्गुमेंट, दिस एंड दैट, मोर सिविलाइज्ड होगा। और दूसरा लिबास। दोनों चीजें इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो मैं ये कहूंगा, मैं इंटरनेशनल बंदा हूँ, आप दुनिया किसी कॉर्नर में चले जाएं, दे विल ट्रीट यू विद रिस्पेक्ट। अच्छा, अब वी कम बैक टू दिस के जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, उसमें 2-3 चीजें और हैं जो आप अपने लिबास से आप जो है बता रहे होते हैं या अपने अटायर से।
کہ آپ کتنے اکامپلشڈ ہیں یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کا اسٹیٹس کیا وہ بتا رہا ہوتا ہے. ایک بندہ آتا ہے بہت نائسلی ڈریسڈ ہے, بڑا سوبر لگ رہا ہے, بڑا ڈسٹنگوش لگ رہا ہے, تو لازمی بات ہے ٹریٹمنٹ بھی وہ اس کو ایسے ہی کرتے ہیں کہ یار یہ ہی لکس لائک دیٹ. اچھا پھر اس کے بعد آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کتنے کمپیٹنٹ ہیں. یعنی آپ امیجن کریں ایک بندہ انٹر ہوتا ہے, وہ ہی لکس ویری ڈشیولڈ, ہی لکس ویری سلاپی, ہی لکس ویری میسی, کوئی ویل پٹ ٹوگیدر نہیں ہے, مین وومن ڈزنٹ میٹر. تو اس کے بارے میں کیسے کہا جائے ہے کہ بڑا کمپیٹنٹ بندہ ہو سکتا ہے. اس میں لوگ ایکسیپشن لیتے ہیں اور بعض اوقات وہ ایک بحث میں چلے جاتے ہیں کہ جی دیکھیں آئنسٹائن کی ڈریسنگ کیسی تھی, فلانے کی ڈریسنگ کیسی تھی, ایدی کی ڈریسنگ کیسی تھی. میں تو یہ کہوں گا کہ ایدی کی ڈریسنگ جو تھی, ایدی واز ڈریس فار سکسیس, کیونکہ جو ایدی کا ان کا کام تھا اور جو ان کا پورا پرسونا تھا وہ اٹ واز پرفیکٹلی الائنڈ وتھ ہز کلودنگ. تو لیکن ہم نہ ایدی ہیں نہ ہم آئنسٹائن ہیں, بیسیکلی بات یہ کرنی ہے, کیونکہ وہ تو ایک قسم کی بحث ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کتنے نالجبل لگتے ہیں, یعنی ایک الگ بات ہے کہ جب منہ کھولیں گے پتہ لگ جائے گا آپ نالجبل ہیں کہ نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں ڈریس کے ساتھ, سکسیس کے ساتھ ایک ہیوج اس کا لنک ہے. اور آئی تھنک کہ اگر کوئی بندہ اس پہ بلیو نہیں کرتا تو اس کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے, قائد اعظم کو یاد رکھنا چاہیے. ہمارے قائد جو ہیں ان کو دیکھیں, ان کی ڈریسنگ کو دیکھیں. میں ان کے اوپر پوری ریسرچ کی ہے. 200 سوٹس تھے ان کے پاس, انہوں نے کبھی ایک ٹائی دوبارہ نہیں لگائی, بلکہ جب ڈیتھ بیڈ پہ تھے اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے ان کپڑوں میں باہر نہیں جانا, میں آئی ایم گونا ڈریس اپ. سو ہی نیو دا ویلیو آف ڈریسنگ. بلکہ انگریز جتنے بھی تھے ان کو کنونس کرنے میں ان کی دو باتیں, ایک ان کی انگلش ماشاءاللہ بہت اچھی تھی اور دوسرا ان کی ڈریسنگ جو تھی, بلکہ وہ تو ویل ڈریسڈ پورے دنیا میں مانے جاتے تھے اس بات کا. تو وہ ہمارے قائد تھے, انہوں نے بھی اس کو ڈریسنگ کو دیکھا کہ ڈریسنگ کتنی امپورٹنٹ ہے سکسیس کے لیے. کتنی یعنی اس سے بڑی سکسیس کیا ہوگی کہ پاکستان بنایا. کوئی چھوٹا موٹا بزنس چلا لیتا ہے تو اس کا ڈریس کا سکسیس کے ساتھ بہت ہیوجلی بہت بڑا تعلق ہے. حامد صاحب میں تو جانتی ہوں, لیکن میں چاہوں گی کہ اس پلیٹ فارم کے تھرو ہمارے جتنے آڈینس ہیں ان کو آپ اپنا وہ ریولیوشنری فارمولا جو آپ کے 5 P's آف ڈریسنگ ہے, جو مجھے بہت پرسنلی پسند ہے, اور میں چاہوں گی کہ میرے اس چینل کے تھرو لوگوں تک اس کے اوپر آپ کچھ اویئرنیس دیں کہ وہ کیا ہے اور ہاؤ ڈز اٹ ورک. اچھا دیکھیں, اب بات تو یہ ہے کہ ڈریسنگ جو ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈریسنگ سائنس بھی ہے اور ڈریسنگ آرٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, اب سائنس کیسے بنی؟ اگر سپوز میں کہہ دیتا ہوں کہ جی آپ یہ پہنے آپ اس میں اچھے لگیں گے, تو لازمی بات ہے تو میری اوپینین ہو گئی نا, وہ تو ہمیں صحیح کہتا ہے, تو somebody can disagree with my opinion. تو ایکچولی اس کے پیچھے ریسیپی کیا ہے, اس کے پیچھے فارمولا کیا ہے؟ تو میں نے امریکہ میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی اور میں نے یہ فارمولا ڈیولپ کیا جس کو کہتے ہیں 5 P's آف ڈریسنگ. آپ ماشاءاللہ مارکیٹنگ کی ایکسپرٹ ہیں, آپ کافی اپنے کارپوریٹ لیول پہ کام کیا, آپ کو پتہ ہے 3 C's بھی ہوتے ہیں, 2 C's بھی ہوتے ہیں, 3 P's بھی ہوتے ہیں, 4 P's بھی ہوتے ہیں, لیکن 5 P's آف ڈریسنگ سنے ہوں گے. تو وہ میں نے وہاں رہتے ہوئے یہ فارمولا ہے جو وہ اس کو آئی وڈ سے کہ اس کو ڈیولپ کیا. تو فارمولا یہ ہے کہ میں پہلے, اس سے پہلے کہ میں فارمولا بتاؤں, میں یہ کہوں گا بلینکٹ اسٹیٹمنٹ سے بگ کلیم سمجھ لیجئے کہ اگر یہ فارمولا آپ سمجھ لیتے ہیں, اس کے بعد انڈرسٹینڈ کر کے اس کو آپ پروسیس کر لیتے ہیں, انٹرنلائز کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں, I can assure you this کہ اس کے بعد آپ ڈریسنگ مسٹیک نہیں کریں گے. It's a big claim but let me prove it to you. اچھا, سب سے پہلا پارٹ جو پہلا پی ہے وہ ہے پیگمنٹیشن. ہمیشہ جہاں بھی میں جاتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میرے اوپر کلر کون سا اچھا لگتا ہے, مجھے کون سے کلر کے کپڑے پہننے چاہیے. پیپل آر سینسٹیو اباؤٹ دس, لیکن انہیں سائنس کا نہیں پتا اس کے پیچھے سائنس کیا ہے. تو پیگمنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آئی کلر کیا ہے, آپ کا ہیئر کلر کیا ہے, آپ کا اسکن ٹون کیا ہے. اچھا, اس کے پیچھے جو ساری ریسرچ ہے میری وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ حکمت کے ساتھ بنائی ہیں, اور سب سے بڑا انسان بنایا ہے تو انسان بھی حکمت کے ساتھ بنایا ہے. تو اس میں جو کلریشن پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ اب گورے جو ہیں ان کی کلریشن ہم سے بالکل مختلف ہے, آپ جانتی ہیں, سب جانتے ہیں. ان کے بلو آئیڈ ہیں, گرین آئیڈ ہیں, ان کے بلانڈ ہیئر ہیں, براؤن ہیئر ہیں. ہم جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں, ہمارے بلیک, براؤنش, ڈارک کمپلیکشن یا میڈیم فیئر کمپلیکشن. جو ہمارے آئی کلر ہے وہ یا براؤن ہے یا بلیک ہے. اس کے بعد آپ چلے جائیں چائنا میں چلے جائیں تو آپ کو ایک کلریشن کے لوگ ملتے ہیں, آپ کو جاپان میں ایک کلریشن کے لوگ ملتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں افریقہ میں, تو افریقہ میں آپ کو کیا ملتا ہے, آپ کو کالے ملتے ہیں, وہ شائنی کالے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمت کیا ہے. پہلی حکمت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن پرپز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈفرینٹ اسکن ٹون اور کلر دیے ہیں تاکہ پتہ چلے کون سی نیشن کا, کون سی ٹرائب کا بندہ ہے, یہ بندی ہے. تو اس میں اب جو سائنس, فردر سائنس ہے وہ یہ ہے
اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جو کلر گوروں کے اوپر اچھے لگیں گے وہ ہمارے اوپر اچھے نہیں لگیں. بیسیکلی یہ کانسیپٹ ہے. اچھے لگ ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کا جو پیلٹ کلر کا ہے, جو ان کی سکن ٹون کا, آئی کلر کا, ہیئر کلر کا ہے, وہ ان کے اوپر جو کلودنگ میں کلودنگ آئٹم میں کلر اچھے لگیں گے وہ ہیں جیسے ارتھ ٹون کلرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ارتھ ٹون میں کلرز میں کیا ہوتا ہے میں تھوڑا سا بتا دوں. جیسے آلوی کلر ہیں, مہندی کلر ہیں, رسٹ کلر ہے. اس کے بعد آپ جتنے بھی فالج کے کلر لے لیتے ہیں, جب لیفز وغیرہ گرتے ہیں, جب فالج آتی ہے تو آپ دیکھ لیں وہ سارے کلر جتنے ہیں وہ ان کے لیے بیسٹ کلر ہیں. اچھا, اب اگر ان کے اوپر وہ اچھے کلر لگتے ہیں, اگر ہم وہ کلر پہن لیں تو ہمارے اوپر وہ اچھے نہیں لگیں گے. کہنے کو تو ہر بندہ ہر کلر پہن سکتا ہے, لیکن جو آپٹیمل کلرز ہیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح بندے کی کمپلیکشن بنائی ہے اس کے مطابق جو کلر پہنتے ہیں تو ہم اچھے لگتے ہیں, اور جب نہیں پہنتے تو نہیں اچھے لگتے. اچھا, اب اچھے لگنے کو تھوڑا سا اور ہم ایستھیٹک سے بیونڈ جاتے ہیں کہ اس کی بزنس اپلیکیشن کیا ہے, اس کی سوشل اپلیکیشن کیا ہے. اچھا, اب دیکھیں جب آپ اچھے کلر پہنتے ہیں یا پہنتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ کی اسکن گلو کرتی ہے. یہ میں ان کلرز کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے فیس کے قریب ہیں. اس کے بعد آپ کی جو آئیز ہیں وہ زیادہ وائبریٹ ہوتی ہیں, آپ کے اندر زیادہ انرجی آتی ہے. یو لک لائک یو آر فل آف انرجی, روبسٹ ہیں آپ, یو کین گو دیئر, فریش لگتے ہیں. دس مینس کہ اگر آپ کسی بزنس ایپلیکیشن کسی بزنس سچویشن میں جاتے ہیں تو آپ ایسے لگیں گے. لیکن اگر آپ نے ڈل کپڑے پہنے ہوئے, ایسے کپڑے پہنے ہوئے جو آپ کی کلریشن میں اس کو کمپیٹیبل نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا, آپ ڈل لگیں گے, آپ لیتھارجک لگیں گے, آپ لگیں گے ایسے جیسے آپ کے اندر انرجی نہیں ہے. تو آپ امیجن کریں کہ آپ بزنس سچویشن میں جاتے ہیں, ایک بزنس ڈیل کے لیے جاتے ہیں, آپ نے بہت محنت کی ہے اس کے اوپر, ایک دم سے میٹنگ آ گئی, آپ جاتے ہیں, اب آپ نے وہ کلر پہنے ہوئے جو آپ کو اچھے نہیں لگتے, تو آپ تھکے تھکے لگیں گے. لازمی بات ہے, یہ تو میں نے ساری بتا دی, اس کے پیچھے حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی. اچھا, اب جب تھکے ہوئے لگیں گے تو اس کے اگلا بندہ سوچ سکتا ہے یار یہ ٹائرڈ کیوں ہے. ہمیں فون پہ تو بڑا ایکسائٹیڈ تھا, یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم اس کمپنی کو آگے لے گیں گے, کولیبریشن کر رہے ہیں, جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں. اس کے بعد ہاؤ از اٹ پاسبل کہ یہ مطلب ہے وائی ہی لکس لائک دیٹ. اسی طرح اگر آپ جاب انٹرویو پہ جاتے ہیں, آپ نے رانگ کلرز پہنے ہوئے, اگین یو ول لک ڈل, یو ول لک لیتھارجک. ایک کمپنی سوچ سکتی ہے کہ یار ہم اتنے تھکے ہوئے بندے کو کیوں ہائر کریں, ہمیں تو بندہ چاہیے جو دوڑنے والا گھوڑا ہو, یا the people that who can win this race. So he has no energy. تو اس میں بھی اس کی I would say it will work against him. اسی طرح اگر آپ پرسنلی کسی سے ملتے ہیں یا پرسنل آپ کہتے ہیں, کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار آج بڑے بڑے بیمار لگ رہے ہو, کیا مسئلہ ہے, تو دس از ناٹ گراؤنڈ. تو یہ پہلا پی ہے پگمنٹیشن. تو آپ نے کیا کرنا ہے, میں آپ کو بائنگ ٹپس ساتھ ساتھ دیتا جاؤں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کلر جو ہے وہ آپ کے اوپر سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دو کلر اگر کانٹمپلیٹ کر رہے ہیں, دو کلر یہاں رکھ کے دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے, اگر آپ شرٹ لے رہی ہیں, بلاؤز لے رہی ہیں, دوپٹہ لے رہی ہیں, اسکارف لے رہی ہیں, قمیض لے رہی ہیں جو کہ فیس کے قریب ہے, تو آپ اس کو رکھ کے دیکھیں. اگر تو آپ کی اسکن گلو کرتی ہے, دیٹ مینس رائٹ کلر. اگر آپ اس میں انرجیٹک لگتے ہیں, دس دا رائٹ کلر. اگر آپ کی آئیز مور وائبرنٹ ہوتی ہیں, دس دا رائٹ کلر. اور اگر وہ آپ کو ڈل کرتا ہے, لیتھارجک کرتا ہے, ٹائرڈ لکنگ ہے, سو obviously don't buy that color. Why should you pay your hard earned money to buy something which is not best for you? تو یہ ہے کلریشن. تو اگر آپ نے یہ والا ٹیسٹ پورا نہیں ہوتا تو باقی جتنے 4 P's ہیں وہ موٹ ہیں, doesn't matter. تو اس کو لیٹس سے کہ اگر آپ if you take care of that, then I'm sure that that's going to be the right decision. نیکسٹ پی جو بڑا امپورٹنٹ ہے, نیکسٹ پی ہے کہ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ جی فیشن میں کیا چل رہا ہے, ان کیا چل رہا ہے, آؤٹ کیا چل رہا ہے, اسٹائلنگ کون سی ہونی چاہیے. تو اس میں دیکھیں میں فیشن کا بندہ ہوں, میں ایجوکیٹڈ ہوں, اس میں سارا کچھ ہے. فیشن از ویری امپورٹنٹ ٹو می. میں کہتا ہوں ہر ڈے کو, ہر میں میل فیمیل ورکنگ, میل فیمیل پروفیشنل کو انہیں لگنا چاہیے کہ اپ ڈیٹڈ ہیں, انہیں لگنا چاہیے کنٹمپرری ہیں, انہیں لگنا چاہیے کہ ماڈرن ہیں. لیکن فیشن ڈز ناٹ dictate everything. Fashion is not everything. اگر آپ blindly fashion کو follow کریں گے, you're going to make a lot of mistakes. تو اس میں پھر ڈرائیونگ فیکٹر کیا ہے, اس میں ڈرائیونگ فیکٹر ہے میرا سیکنڈ پی, وہ ہے فزیک, کہ آپ کی بلڈ کیسی ہے, آپ بنے کیسے ہیں, مطلب ہے آپ شارٹ ہیں, ٹال ہیں, ہیوی ہیں, تھن ہیں, کیا ہیں. تو وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کی اسٹائلنگ کیسی ہونی چاہیے, ناٹ what's in fashion. فار ایگزامپل ایک بندہ تھوڑا سا ہیوی ہے, میل فیمیل ڈزنٹ میٹر, اگر وہ آج کل سلم فٹ چل رہا ہے, اگر وہ سلم فٹ پہنتا ہے یا پہنتی ہے تو I mean what's going to happen, اس کی ٹمی اور زیادہ ایکسپوز ہو جائے گی, شولڈر اور بڑے ہو جائیں گے, ہپس اور بڑے ہو جائیں گے. obviously it's not a great look for that person. اگر وہ بندہ پہنے گا تو obviously they cannot make a good impact on anybody. وہ اسٹائل اس کے لیے اچھا نہیں ہے. اس طرح شارٹ ہے, ہماری پاپولیشن 50-60% شارٹ ہے. شارٹ میں یہ ہے کہ شارٹ کے بڑے ایشوز ہیں. سب سے پہلے پرپورشن کا ایشو ہے. اگر آپ برانڈ سے کوئی چیز خریدتے ہیں, یو آر فیمیل میل ڈزنٹ میٹر, آپ کی باڈی کی پرپورشن اور ہے اور جو گارمنٹ ہے اس کی پرپورشن اور ہے.
مین کی شرٹ میں فار ایگزامپل کیا ہوتا ہے کہ اس میں کالر فٹ ہو گیا تو آپ کی جو ہے شرٹ کی لینتھ جو ہے وہ یا بہت لمبی ہو گئی ہے, پھر آپ سارا دن اس کو کھینچتے رہتے ہیں ایسے, پھر آپ کے یہاں پہ ویسٹ میں بہت زیادہ ایکسٹرا فیبرک آ جاتا ہے کیونکہ آپ کا شارٹ فریم ہے وہ بنی ہے, اس میں یہاں پہ آ کے کافی بلاؤزی ہو جاتی ہے. اس کے سب سے بڑی بات یہ پرپورشن میں کیا ہوتا ہے, پرپورشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو پاکٹ یہاں نہیں ہے, پاکٹ یہاں چلی جاتی ہے, ویسٹ یہاں چلی جاتی ہے, ہپس وہاں چلی جاتی ہے. تو یہ برانڈ جو ہے ٹھیک ہے وہ دے آر پرووائڈنگ اے گریٹ سروس کنوینئنس ہے, لیکن شارٹ آدمی کے لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ اس میں he's not gonna look, that's not his best look. تو شارٹ آدمی کے لیے. اسی طرح اگر ٹال اینڈ تھن ہے, بہت ٹال اینڈ تھن ہے, اگر آپ بہت پتلے کپڑے بڑے سلم فٹ پہن لیتے ہیں اس کے اوپر on top of that, آپ اور پتلے لگیں گے, آپ کو تھوڑا سبسٹینشیل لگنا چاہیے. ابھی میرے پاس ایک کلائنٹ آئے, he was like very tall and thin, تو اس نے بہت ہی اپنا سلم فٹ میں بالکل ٹائٹ سے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو مجھے کہا سر بتائیں کہ یہ میں کیسا لگ رہا ہوں. میں نے کہا جس نے تمہیں بنایا آئی تھنک وہ اسٹیٹک سینس میں بھی اس میں تھی, لیکن صحیح پرپورشن کا باڈی ٹائپ کا اسے اندازہ نہیں تھا. آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا یار میں تو آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ تھوڑا سبسٹینشیل لگیں, تھوڑا سا فیبرک میں آپ کو تھوڑا سا موٹا دوں گا, تھوڑا ہیوی فیبرک دوں گا, آپ کے شولڈر تھوڑے سے بلڈ کروں گا. آپ بالکل ایسے جیسے ریکٹینگل ہوتی ہے ایسے لگ رہے ہیں, کیونکہ ایسے ہی ہوتے ہیں نا جو تھن بندہ ہوتا ہے. تو اس میں تو شیپ ہی کوئی نہیں ہے, اس میں شیپ نہیں ہے تو پھر بٹ یو ہیو اے شیپ. آپ کے شولڈر بڑے ہیں, آپ کی جو ہپس ہیں وہ نیرو ہیں, تو یہ تو ایکسینچویٹ نہیں کر رہا. تو اس میں یہ سارے ایشوز ہیں. تو آئی وڈ سے کہ سیکنڈ پوائنٹ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے وہ کپڑے نہیں خریدنے جو آپ پہ فٹ نہ ہو. بلکہ اس میں آپ کو ایک اور سٹیٹ دیتا جاؤں, جو لوگ کہتے ہیں ہم صاحب آپ کہہ رہے ہیں لیکن آپ کے پاس ریسرچ کیا ہے, دنیا میں اور لوگوں نے کیا ریسرچ کی ہے, کوئی ریسرچ جو سٹیٹس بتائیں. تو ایک صاحب ہے, ان کا نام ہے اپنا رومن جیکبسن. آپ ان کو گوگل آپ کر کے دیکھ لیں. ہی از ناٹ ہیئر ان دس ورلڈ اینی مور, لیکن دی لاسٹ کپل ایئر تھنک ایکسپائرڈ. لیکن وہ ایم آئی ٹی کے بندے, ہارورڈ کے بندے, انہوں نے پورا ریسرچ کی کہ کنٹرول ایکسپیریمنٹ کے کلودنگ کا مطلب کیا ہے, نان وربل کمیونیکیشن کیا ہے. تو اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں ریسرچ کو, کہ جس بندے کی فٹنگ ٹھیک نہیں ہے, بندہ بندی ڈزنٹ میٹر مین فیمیل, جس کی فٹنگ ٹھیک نہیں ہے, اگر اس کی فٹنگ پور ہے یعنی کہ ایل فٹڈ کلوتھ پہنے ہیں, وہ غریب لگتا ہے, پور لگتا ہے. دس از واٹ ہی سیز. اب اس لیول کے بندے نے جو کنٹرول ایکسپیریمنٹ کیا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی فٹنگ نہیں ہے تو آپ غریب لگ رہے ہیں, چاہے کتنے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ فیبرک کتنا مہنگا ہے, سلائی کتنی مہنگی ہے, لیکن اس کی فٹنگ ٹھیک نہیں ہے. تو who wants to look poor. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ اپوزٹ ہے کہ اگر آپ کپڑے جو ہیں آپ کے کسٹمائز ہیں, آپ کی سائز کے مطابق ہیں, آپ کی پروپورشن کے مطابق ہیں, you look rich. تو who doesn't want to look rich even though that you are not rich. تو اس میں ساری سائنس یہ ہے. تیسری جو پی ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے. That's the third P. اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں پرسنالٹی وائز سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ تو بہت ساری پرسنالٹیز بتاتے ہیں, لیکن فرام مائی پوائنٹ آف ویو اونلی 2 پرسنالٹیز ہیں, ایک ہے لیڈر ٹائپ, ایک ہے فالوور. اگر آپ لیڈر ٹائپ بندے ہیں, لیٹس سے فار ایگزامپل آپ اینکر ہیں, لیٹس سے آپ ٹیچر ہیں, آپ پروفیسر ہیں, آپ لوگ فالو کرتے ہیں آپ کو, آپ ٹرینر ہیں, آپ کمپنی کے لیڈر ہیں, آپ ریجنل سیلز مینیجر ہیں, آپ لوگوں کو خطاب کرتے ہیں, آل دیٹ فار دیٹ میٹر آپ اس لیڈرشپ پوزیشن میں ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لیڈر ہیں. تو آپ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے اسٹائلش کپڑے پہن سکتے ہیں, تھوڑے سے کلر کو ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں, آپ تھوڑا سا ٹرینڈی بھی لگ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی ایک فلیموائنٹ سی پرسنالٹی ہے, یہ ساری چیزیں اس کو فٹ ہوں گی. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ فالوور ٹائپ ہیں, جو 95% لوگ ہیں دنیا میں, اب وہ 95% لوگ جو ہیں, فالوور بھی بڑا بڑا امپورٹنٹ فنکشن ہے ان کا. وہ یعنی لیڈر کی ویژن کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں, دے آر ویری گڈ ایکسیکیوشنر, دے آر گڈ پلانرز. وہ کہتے ہیں نا آپ اگر اچھے سولجر نہیں ہیں تو آپ اچھے جنرل کیسے بنیں گے. تو دے ہیو دوز ٹریٹس. اچھا اس میں یہ ہے کہ پھر obviously آپ زیادہ لاؤڈ کپڑے نہ پہنے, زیادہ اسٹائلش کپڑے نہ پہنے کہ آپ کیری نہیں کر سکیں. تو اس میں پنچ لائن جو پرسنالٹی کی وہ یہ ہے کہ کلوتھنگ ڈز ناٹ کیری دا مین اور وومن, مین اور وومن کیریز دا کلوتھنگ. اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں چوتھی. اس کا مطلب آپ 3 پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں. اگر کلر ٹھیک نہیں, آپ نے نہیں پہننے, نہیں لینے, خریدنے نہیں ہیں, چاہے سیل میں مل رہے ہیں, چاہے فری میں مل رہے ہیں, آپ نے نہیں لینے, بیکاز یو آر میکنگ اے بائنگ مسٹیک. اگر فٹنگ ٹھیک نہیں ہے پھر بھی آپ نے نہیں لینے. اور پھر تیسرا پرسنالٹی اگر اس پہ سوٹ نہیں کرتے ہیں, آپ نے نہیں خریدنے وہ کپڑے. ایون کہ ایک آرٹیکل بھی ہے وہ نہیں خریدنا, ایک ٹائی بھی نہیں خریدنی, ایک شرٹ بھی نہیں خریدنی, ایک بلاؤز بھی نہیں خریدنا. اچھا چوتھی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے پوزیشن. دیٹس دی فورتھ پی. اچھا اپوزیشن کیوں امپورٹنٹ ہے؟ پوزیشن ہیوجلی امپورٹنٹ ہے. یعنی آپ کہیں کام کرتے ہیں, کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں, اگر آپ کا اپنا بزنس ہے, پھر بھی آپ کچھ نہ کچھ تو ہے نا, آپ کا ٹائٹل تو ہے نا, آپ سی ای او ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, آپ مڈ لیول کے بندے ہیں, لوور مڈل کے لیول کے بندے ہیں, آپ انٹرن ہیں, آپ نے ابھی جاب لی ہے, تو کس لیول کے ہیں.
تو آپ کے کپڑے جو ہیں, آپ کی جو کلوتھنگ ہے وہ آپ کے عہدے کے مطابق ہونی چاہیے. اگر آپ سی لیول کے بندے ہیں تو آپ کی کلوتھنگ سی لیول کی نہیں ہے, بلیو اٹ ناٹ, ٹھیک ہے آپ پاورفل ہیں, آپ کے پاس پاور آف پین ہے, آپ کے پاس یو کین رائٹ چیکس, یو کین ہائر فائر پیپل, لیکن جو امپیکٹ آپ کا ہوگا وہ بڑا ویک ہوگا. آپ نے جب آپ کسی سے ملیں گے جو آپ کو نہیں جانتے, وہ سمجھیں گے کہ آپ مطلب ہے آپ اس لیول کے بندے نہیں ہیں. تو آئی وڈ سے کہ اگر آپ سی لیول کے بندے ہیں سی لیول لگنا چاہیے, اگر آپ مڈل کے بندے ہیں مڈل لیول لگنا چاہیے. اگر آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں, یو آر کمنگ آؤٹ آف دا گیٹ, اور آپ جس کا جاب, اوور ڈریسنگ نہ کریں, یہ بھی ایک بات ہے اس میں, یہ بھی نہ انڈر ڈریسنگ بھی نہ ہو, اوور ڈریسنگ بھی نہ ہو. کچھ لوگ کرتے ہیں اوور ڈریسنگ کہ مطلب نئی جاب ملی ہے تو اب ناؤ دے گونا ویئر 3 پیس سوٹ اور ٹائی پن لگائیں گے, پاکٹ اسکیئر لگائیں گے, یہ کریں گے, رولکس کی واچ پہن لیں گے, آل دیٹ بلیو اٹ اٹس ناٹ گونا ورک. وہ کہیں گے یا کیا کام کرنے آئے ہو یا کمپنی کو ٹیک اوور کرنے آئے ہو. سو دیٹس آلسو آئی تھنک شوڈنٹ ہیپن. پانچویں چیز جو ہے جس پہ میں نے I have researched, I have spent 25 years, 20 years, almost 2 decades, over 2 decades, وہ میں نے ایک ساری ریسرچ میری پروفیشنز کے اوپر ہے کہ ففتھ پی ہے پروفیشن, کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے. اور اس میں نے بگ کنسلٹنگ کمپنیز کے ساتھ, جیسے آپ کو پتا ہے کہ میں نے ڈیلائٹ کے ساتھ کام کیا ہے, پیٹ ماوک کے پی ایم جی کے ساتھ, ارنسٹ اینڈ یانگ, اور اس کے بعد فائنینشیل سیکٹر آپ کے جے پی مورگن, مورگن اسٹینلی, امریکن ایکسپریس, ان سب کے ساتھ. تو میرے پاس ایک واسٹ ایکسپیرینس. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک بینکر ہیں تو بینکر لگنا چاہیے, بیسک سمپل آرگومنٹ ہے. آپ کو جج ہیں تو جج لگنا چاہیے, لوئر ہیں تو لوئر لگنا چاہیے. اب وہ کیسے لگنا ہے, کیونکہ آفٹر آل جہاں کہیں بھی اگر ڈریس کوڈ نہیں بھی ہے تو امپلیسٹ نہیں ہے, تو ایکسپلیسٹ نہیں تو امپلیسٹ ہے, ڈریس کوڈ. تو آپ کو معلوم کرنا ہے کہ وہ ڈریس کوڈ کیا ہے, اس کمپنی کا کلچر کیا, آپ نے کیسے پہنا. تو پروفیشن جو ہے اس کے مطابق آپ کو لگنا چاہیے. تو آئی تھنک اگر یہ 5 پیس ہیں, جو کہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا, کلر جو ہے وہ اس کو آپ نے اپنے کلر میں کپڑے خریدنے ہیں, آپ نے اپنی فٹ میں کپڑے خریدنے ہیں فزیک کے مطابق, اور تیسرا آپ نے اپنی پرسنالٹی کے مطابق خریدنے ہیں. پھر آپ نے اسٹیٹس اسٹرکچر کے مطابق, جب میں بینک کا پریزیڈنٹ ہوں یہ کپڑے پہن کے میں بینک کا پریزیڈنٹ لگتا ہوں, یہ کپڑے میں میری لا پریکٹس ہے, میں سینئر لائر ہوں, میں سینئر لائر لگتا ہوں, یا میں جونیئر لائر لگتا ہوں, یا میں بالکل ایسے لائر لگتا ہوں جیسے میں ابھی کالج سے نکلا ہوں باہر. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اچھا پاکستان میں اپنا میں ایک اور بات کہتا جاؤں, اس میں پاکستان میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جب لوگ جاب لے لیتے ہیں اس دن وہ سوٹ ووٹ پہن کے آ جاتے ہیں, اچھے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں, اس کے بعد بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب تو جاب مل گئی ہے, اب تو کیا ہوگا, اینڈ دین دے کم بیک, وہ کہتے ہیں نا ٹرو کلرز آ جاتے ہیں, اس طرح کیجول آنا شروع ہو گیا, یہ ہو گیا. لیٹ می ٹیل یو دس, you are working against your career. If you make that mistake, believe it or not, جو آپ کی ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ آپ کو ہر روز دیکھ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو ٹیلنٹ ہے, آپ کو ایجوکیشن ہے, آپ کا ایکسپیرینس ہے, یا آپ ادروائز تو آپ بلونگ ہی نہیں کرتے نا, جاب بھی وہاں پہ یو شوڈ ناٹ بی دیئر, وہ سارا آپ کے پاس ہے, لیکن آپ کے پاس لک نہیں ہے, یو ڈونٹ لک دا پارٹ, تو وہ آپ کو کبھی بھی آپ کی پروموشن نہیں ہوگی, یا ہوگی تو بہت ایک لیول تک, اس کے بعد وہ آپ کو نہیں لے کے جائیں گے. آپ کارپوریٹ میں کام کیا, آپ کو پتا ہے کہ ایٹ سرٹن پوائنٹ ٹائم اسٹاپ لگ جاتا ہے. تو اس میں میری جو ہے مطلب جو ریکویسٹ ہے, یا جیسے جو میری آئی کین ایڈوائز ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے جو کپڑے پہنے 2 لیول ابو کے کپڑے پہنے. جس لیول پہ آپ ہیں, لیٹس سے اگر آپ مینیجر ہیں اور آپ کے بعد سیکنڈ لیول, اس کے بعد ریجنل مینیجر ہے, تو آپ کے کپڑے ریجنل مینیجر کے ہونے چاہیے, آپ کا لباس ویسا ہونا چاہیے جو ریجنل مینیجر پہنتا ہے, تاکہ جو کمپنی کے ٹاپ ایشلان ہے وہ جب آپ کو دیکھیں وہ کہیں اچھا یار یہ بندہ جو ہے نا اس کو ہم ریجنل مینیجر بنا سکتے ہیں, بیکاز ہی لکس دا پارٹ. جیسے میں نے کہا کہ اسکل سیٹ تو آپ کو ہونا چاہیے, تو یو ڈونٹ بلونگ دیر. اس کے بعد کمپٹیشن صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے ڈو یو لک دا پارٹ. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ مسٹیک نہ کریں, بلکہ میں نے پاکستان میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ کمپنی میں بٹر ہو جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں مجھے آگے پروموشن نہیں مل رہی ہے, وہ بیڈ ماؤتھ شروع کر دیتے ہیں, کمپنی کو بیڈ ماؤتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار کیوں نہیں ہو رہی میری پروموشن. And I can assure you, I'm an international guy. I've seen hundreds and professionals. They have been left behind because of they lack in that. So that's my advice. Please don't let it happen to you. تھینک یو سو مچ حامد صاحب فار شیئرنگ یور ویلیویبل تھاٹس ود اس. اور یہ سب بہت پریکٹیکل باتیں ہیں جو آپ نے ہمیں بتائیں, اور ان کو بہت اچھی طرح آپ نے سم اپ کیا کہ کس طرح ڈریس جو ہے وہ ہماری سکسیس میں, ہماری پرسنل لائف میں, ہماری پروفیشنل لائف میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ویورز, آئی ایم شیور آج کا سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا, چینل کو لائک کر دیجیے, سبسکرائب کر دیجیے. ونس اگین تھینک یو سو مچ حامد صاحب فار جوائننگ اس. بہت بہت شکریہ for inviting me. Thank you very much. تھینک یو سر, تھینک یو. اللہ حافظ.